बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फजर के बाद इस कलमे को 33 बार पढ़ने से जिस्म से हर बीमारी जाती रहती है और मरते दम तक कोई बीमारी नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं या आपके घर के अंदर कोई शख्स मरीज़ है, बीमार है या कोई बीमार होता है तो उसको जल्दी शफा नहीं मिलती या एक बीमारी जान छोड़ती नहीं, दूसरी पहले आ जाती है। तो अगर इस तरह के मसाइल के अंदर आप मुब्तला हैं तो बस ये कलमात पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें या जो मरीज़ है आपके घर के अंदर उसको दम कर दें। इस अमल की बरकत ये है कि इन कलमात की ताकत ये है कि इसके पढ़ते ही उसके वजूद की तमाम बीमारियों का ख़ात्मा हो जाता है। वो सारी बीमारियां मर जाती हैं और सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आपने नमाज फ़जर का जो वक्त है कि जब सुबह की रोशनी फैलना शुरू होती है और सूरज तलू होने से पहले पहले का वक्त होता है, उस वक्त की नमाज को बहुत अहमियत हासिल है। इसकी बहुत सारी फजीलत अहादीस मुबारक में भी आई है, क्योंकि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत और ईमान में रहता है। और ये बात बड़ी अहम है और आपको समझने वाली है, क्योंकि इस तरह के अमाल तो बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन सीने सीने का राज कोई नहीं बताता। ये इतना कीमती अमल आपको दे रहा हूँ कि जिसने इसको कर लिया वो कामयाब हो गया। फजर की नमाज पढ़ने वाला शख्स शैतान के शर से महफूज रहता है। फरिश्तों की हाज़िरी होती है। उस वक्त में अल्लाह के नूरी मलाइका ज़मीन पर आते हैं, वो ज़मीन पर जमा होते हैं और जब वह सारे फरिश्ते ज़मीन पर इकट्ठे जमा हो जाते हैं, अल्लाह की बहुत सारी रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है। इधर से जब बंदा ये कलमात पढ़ता है और अपने ऊपर दम करता है, अल्लाह की रहमत के ज़रिए वजूद से तमाम बीमारियों का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। और ये बात भी है कि जो शख्स 40 दिन तक फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे नफाक से आज़ाद कर देता है। देखिए, नमाजें ज़रूर पढ़ा करें। नमाज मोमिन का हथियार है, नमाज बख्शिश का ज़रिया है, नमाज कामयाबी का रास्ता है। बरकत और खुशहाली चाहते हो तो फिर ये अमल भी कर लो, साथ सेहत भी मिल जाती है, बरकतें भी नसीब हो जाती हैं और अमाल में भी बरकत होती है, रिस्क और कारोबार में भी बरकत आ जाती है। क़यामत के दिन ये नमाज उसके लिए नूर होगी, दुनिया में उसके लिए फ़ायदेमंद है, आखिरत में उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए ये फ़ायदा वाली चीज़ों को कभी इग्नोर ना किया करें। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज अल्लाह का फजल और उसकी रहमत के तलबगार बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मेरे पास ये बड़ी देर से महफूज अमल है। मैंने कहा कि आप दोस्त अहबाब के बार बार इसरार करने पर कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जो फौरी तौर पर अपना असर दिखाता हो। यकीन जाने ये अमल करने वाले को बार बार डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बार बार अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अल्लाह उस पर ऐसा करम फरमा देता है, ऐसी रहमत का नज़ूल कर देता है कि वह बंदा देखते देखते ठीक हो जाता है और हर कोई इस पर ताज्जुब करता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं, अल्लाह के फजल से उसकी रहमत हासिल होती है तो फिर सब बीमारियां छूट जाती हैं और डॉक्टर भी हाथ मलते रह जाते हैं कि ये बंदा जो हमारे बस से बाहर था उसको अचानक ऐसी शफा मिली कि ना कोई दवाई की ज़रूरत, ना किसी इंजेक्शन की ज़रूरत। देखें, कुदरत का अजीब निज़ाम है कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको उसने उतना ही ज़्यादा पैदा किया होता है ताकि ज़रूरत पूरी होती रहे। मसलन देखें, नमक की इतनी कसीर ज़रूरत है कि रोटी सालन वगैरह नमक के बगैर बदमज़ा होते हैं। हर शख्स के खाने में नमक की ज़रूरत होती है, खा अमीर हो या गरीब, हर एक अपने खाने में हस्बे ज़ायक़ा नमक की ज़रूरत महसूस करता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमक की कानें पैदा फरमा रखी हैं। इसी तरह हमें हर वक्त उसकी रहमत की ज़रूरत होती है, इसलिए वो हर लम्हा अपने बंदों पर रहमत फरमाने के लिए तैयार है। देखिए, आपको पता है कि बादशाह रूम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक अर्ज़ी लिखी जिसमें उसने अपनी बीमारी का हाल लिखा। उसने कहा कि मैं दर्द सर के मुज़िम मर्ज़ में मुब्तला हूँ, मुझे कोई दवाई अरसाल फरमा दें। आपने उसकी जानब एक टोपी अरसाल फरमाई। जब वो टोपी सर पर पहन लेता तो दर्द चला जाता, जब टोपी उतारता तो दर्द लौट आता था। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इस टोपी में क्या जादू है। उसने टोपी को फाड़ कर देखा उसमें कुरान मजीद की एक आयत मुबारक लिखी हुई थी। एक कागज़ का टुकड़ा था जिसके ऊपर वो आयत मुबारक लिखी हुई थी। बादशाह रूम ये देख कर कहने लगा
اسلام کتنا شاندار اور بزرگ دین ہے کہ جس کی ایک ایک آیت سے اللہ نے مجھے شفا بخشی، وہ فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہی جانتا ہے کہ جس کیفیت میں وہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھائی کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ کسی نشہ آور چیز کے پینے میں مست پڑا ہوا تھا۔ اب دیکھیے کیسے کیسے رب شفائیں عطا فرما دیتا ہے، کیسے کیسے اس نے اپنے کلام کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے۔ یقین جانے میں نے اللہ کے کلام سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جس کی کینسر جیسے بیماری بھی اللہ شفا میں بدل دیتا ہے۔ ایسی ایسی موذی مرض جہاں ڈاکٹر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس بھائی اس کا علاج ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ اللہ قرآن مجید کی ان کلمات کے برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ اس کی تعداد صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اور درود پاک کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسیٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بال چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ تو پیارے دوستو، یہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے نماز فجر آپ نے پڑھنی ہے، اس کے فوراً پر آپ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد جس وقت چاہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اس میں دن کی شرط نہیں ہے کہ آپ کس دن پڑھیں، کسی بھی دن آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اس عمل کو کریں۔ نماز فجر آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے، اس کے بعد اگر فوراً پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ سورج نکلنے کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے۔ میں انشاءاللہ اس ترتیب میں آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہر ایک چیز واضح ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کی انگلی پہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا، پھر آپ اس کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ بے بہا برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ دیکھیں نماز کی جو پابندی ہوتی ہے یہ انسانوں کو جنت میں لے جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو وقت کے ساتھ ادا کرے گا، یعنی وقت کی پابندی کرے گا، میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ تو محترم ناظرین، جب رب خود وعدہ کر رہا ہے کہ میرے بندے تو نماز پڑھ، تمہیں جنت کا مستحق کر دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اس ترتیب کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ آج کل مسجدیں خالی ہیں اور بازار بھرے ہوئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس غفلت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہوگی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے
اور صحابہ کرام بھی کافی تعداد میں آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت سی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی یا بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورت فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی، تمام درخت قلم اور ساتوں آسمان و زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غموں سے تنگ آ گئے ہو، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، آپ قرض دار ہیں، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی بڑھ رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل کا آسان حل بتا دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیں جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ آپ اس مالک پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو کوئی اور در کھلنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیں اور مدد مانگیں، انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلے کتابوں میں تھا وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو اور آرام نہ آتا ہو تو باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور روغن زیتون سے اسے دھو کر محفوظ کر لیں، پھر 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہی درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے سردی کے باعث ہونے والے کمر درد کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لے کر روغن بلستان سے دھو لیں، پھر اس پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اس تیل کی مالش سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ نصف سر کے درد کے لیے اگر آدھے سر میں شدید درد ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والے انگلے سے مریض کی کمپٹیوں کو دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھے اور آہستہ آہستہ انگلی کو ماتھے کے درمیان ملا دے۔ یہ عمل 3 مرتبہ اور 3 دن تک کرے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی چاہے کہ روزی میں فراخی ہو، اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو تو چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور دونوں میاں بیوی وہ پانی پی لیں۔ 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اولاد کی نعمت ملے گی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے خاوند بری عادت کا شکار ہو
تو 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور روزانہ پلائیں، وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں یا دم کریں، انشاءاللہ بچہ محفوظ رہے گا۔ فالج کے مرض کے لیے شیشے کے برتن پر سورۃ فاتحہ لکھیں، اسے روغن بلستان سے دھوئیں اور 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور اس تیل کی مالش کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو 4 مرتبہ اپنے سر پر خاک ڈالنی پڑی، جب اس پر لعنت ہوئی، جب وہ نکالا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے طواف کے دوران شدید درد اٹھتا تو میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ہاتھ پھیرتا، درد ایسے غائب ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی ہے، لیکن یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے مقام کو پہچانے۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ اور درود پاک سن لیجئے۔ درود ابراہیمی اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جزا کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کو 33 بار پڑھ کر مریض پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اے میرے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ مسند احمد میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ الحمد یعنی سورۃ فاتحہ ہے۔ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ قرآن مجید ہر قلبی، جسمانی اور نفسیاتی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت بخشتا ہے۔ اگر ہم آج دنیا میں مغلوب ہیں تو اس کی وجہ قرآن کو ترک کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عزت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ اے میرے رب، میں سخت تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرما، میری سماعت اور بینائی میں سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تکلیف کو دور کر دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔